तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के, इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरो बर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये उजाले रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की बाखबर की खुसूसी नशरियात जश्न आज़ादी। 14 अगस्त आज 77वीं यौम आज़ादी का जश्न पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, और ये वो दिन है कि जिस दिन का ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। ये वो पाकिस्तान है कि जिस पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिन रात मेहनत की, और मेहनत का फल मिला और हमें आज़ादी नसीब हुई। पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, नौजवानों के ऊपर ये बोझ है, ये पाकिस्तान का सरमाया है, लेकिन नौजवान इस वक्त परेशान हाल हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं। गुर्बत का हाल आपके सामने है। परेशानियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि बिजली, पानी, गैस के इजाफी बिल आ रहे हैं। और ये आज़ादी कैसी आज़ादी है कि जिस आज़ादी में भूख अफलास है, दिहाड़ी पेशा वो अफराद जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए एक वक्त का खाना लेके आते हैं। क्या ये वो पाकिस्तान है कि जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था? आज इस खुसूसी नशरियात में उलमा इकराम होंगे हमारे दरमियान, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान, मनक़बत ख़्वान होंगे हमारे दरमियान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की, कि कैसे पाकिस्तान वजूद में है, हमने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, हम उन कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। आज इस खुसूसी नशरियात में आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। आज बहुत कुछ होगा इस नशरियात में, हमारे साथ रहिएगा। जीत है तेरा निशान, है जवान मंजिल है आसमां, है जवान। जी नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं और मेहमानों का गुलदस्ता K21 न्यूज़ की स्क्रीन पे आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। बाखबर पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म पर अज़ीम शान नशरियात का आगाज़ कर दिया गया है, और मेरे दरमियान आपने देखा कि एक और शख्सियत हैं, तैयबा शाह जिनको कहते हैं। ये मेरी को होस्ट है। तैयबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। तैयबा, कैसी चली है जश्न आज़ादी है? क्योंकि ये वो दिन है जो हमारी पहचान बना, ये वो दिन है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें एक पहचान दी और आज़ादी दी।
کیا کہیں گی؟ کیا وہ آزادی جو ہمیں آج سے 77 سال پہلے ملی تھی، کیا وہ آزادی آج 2024 میں ہم محسوس کرتے ہیں؟ ابرار، جیسے میں ابھی آ رہی تھی اور راستے میں نے سارے دیکھتی ہوئی آئی، تو وہ چیزیں، وہ جوش، وہ ولولہ، وہ کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ جس قدر مہنگائی ہے اور جس قدر لوگوں کو غم ہے اس وقت، تو وہ جوش، وہ ولولہ، وہ جذبہ، وہ جنون جو ہر سال ہوتی تھی ایک طریقے سے کہ ہم چہرے سجا رہے ہیں، گھروں کو جھنڈیوں سے سجا رہے ہیں، ایسا ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت ٹھنڈا ماحول نہیں ہوتا، بالکل اس طرح کا ماحول تھا۔ تو یہ بات کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ عوام پریشان ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، لیکن کل رات ایک خوشخبری دی گئی کہ 8 روپے کچھ پیسے پیٹرول کی قیمت میں جی کمی کی گئی، اور یہ جشن آزادی کا انہوں نے تحفہ دیا۔ کیا خوشی ہوتی کہ کم سے کم 25 روپے تو کم کرتے، 15 دن بعد تو آپ نے بڑھا ہی دینا ہے، بڑھا ہی دینا، عوام کو تھوڑا سا ریلیف مل جاتا۔ جشن آزادی کی خصوصی نشریات باخبر پاکستان کی اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہمارا پینل، جس کو آپ بہت پذیرائی دیتے ہیں، بہت محبت دیتے ہیں، رمضان کی بات ہو، ربیع الاول کی بات ہو، محرم کی بات ہو، تو یہ پینل ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ طیبہ، چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ تو ہمارے جو پہلے مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سرمایہ ملت اہل سنت ہیں، جناب شوکت حسین سیالوی۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ علامہ صاحب خوش آمدید کہیں گے آج کی جشن آزادی کی خصوصی نشریات میں آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کے ساتھ ہی سرمایہ ملت جعفریہ ہے، بڑی پذیرائی دونوں ہی شخصیات کو آپ نے دی۔ رمضان کی ٹرانسمیشن کی اگر بات کی جائے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں۔ علامہ اطہر حسین مشہدی ہمارے درمیان موجود ہے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ سب خیر و ان کے ساتھ ہی بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان مختلف ٹی وی چینلز کی زینت بنتے ہیں اور ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، اور آل رسول کا ذکر انہوں نے اپنے خون میں رچایا بسایا ہوا ہے۔ آج کی اس خصوصی نشریات میں یہ بھی ہمارے درمیان موجود رہیں گے، جناب عبدالباسط رانا، جو کہ سفیر ریاض بھی ہیں۔ السلام علیکم باسط بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج اللہ کا ہیں؟ بڑا احسان ہے۔ باسط بھائی، مختلف ٹی وی چینلز پر ٹرانسمیشن ہو رہی ہیں، لیکن باخبر پاکستان کی اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے، کیونکہ آپ نعت خوان ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیسی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ 300 آپ کے ایپیسوڈ مکمل ہوئے۔ بہت شکریہ۔ باخبر یقیناً بے شک اس وقت بہت منفرد پروگرام اس وقت پورے میڈیا میں اگر دیکھا جائے جاری ہے، اور سب سے بڑی بات ہے آج کا دن کی مناسبت سے میں بات کروں گا۔ جشن آزادی مختلف ٹی وی چینلز پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ منائی جا رہی ہے، کہیں کیا دیکھا جا رہا ہے، کہیں کہاں کیا دیکھا جا رہا ہے، لیکن سب سے بڑی مبارکباد آپ کو اس چیز کی میں پیش کروں گا کہ الحمدللہ آپ نے علماء کرام کو اس وقت بلایا، جو کہ ہر ٹی وی چینلز پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ علماء کرام نہیں کسی اور کو بلایا جا رہا ہے، جیسے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ایک نعت خوانی کر کے آپ نے الحمدللہ پاکستان کو آپ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت پاکستان کو ہمیشہ قائم اور آباد رکھے، آپ دونوں کو سلامت رکھے۔ آپ بھی سلامت رہیے عبدالباسط رانا۔ میں اس سے قبل کہ دوبارہ اپنے مہمانوں کی جانب آؤں، ایک نعت خوان اور ہمارے درمیان موجود ہیں، انہوں نے مجھ سے سوشل میڈیا پہ رابطہ کیا، کیونکہ خود یہ اچھے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان نیوی سے ان کا تعلق ہے۔ کیونکہ آج پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو فوج ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، وہ کب نہیں ہیں، وہ بھی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اور جبھی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جناب نعت خوان ہمارے درمیان، نعت خوان شیخ سلیم الدین نوری، سرکار کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کے اس پروگرام کی توسط سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بہترین پروگرام تشکیل دیا۔ اس کے تشکیل دینے میں سب سے بڑا امر یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو سامنے رکھا کہ اس پروگرام کو اس انداز سے آغاز کیا جائے کہ اللہ رب العزت کا نام بھی شامل ہو، اس کے رسول کا نام بھی شامل ہو، اور اس کی آل کا بھی نام شامل ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے طیبہ۔ میں آپ کی جانب آؤں گا کہ نعت خوانی سے خاصا تعلق ہے آپ کا، اور مختلف پلیٹ فارم پہ آپ کو دیکھتے ہیں، جوڈو کراٹے آپ نے سیکھ رکھے ہیں، کہ یہ وہ لیڈی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا فخر ہے۔ طیبہ شاہ کی اگر میں بات کروں تو یہ وہ لیڈی ہے کہ باپ کے جانے کے بعد زندگی ادھوری ہو جاتی ہے، لیکن اس نے اپنی ماں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اس طرح سے پالا ہے اور اس طرح سے دیکھتی ہے کہ فخر ہوتا ہے ایسی بیٹیوں پہ، ایسی بہن پہ کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہوتی ہے۔ طیبہ، جیسے کہ عبدالباسط رانا نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ نعت خوانی کی اگر بات کی جاتی ہے تو لوگ صرف ربیع الاول میں، رمضان المبارک میں یا کوئی خاص دن اگر ہو تو ذکر رسول اللہ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن آج کا دن جو کہ جشن آزادی کا دن ہے، تو ہم نے آج کے دن اپنے شہداء کو یاد کرنا ہے، اور اس تمام ٹرانسلیشن کا جو ثواب ہے ہم نے ان شہداء کو دینا ہے کہ جنہوں نے 14 اگست کی آزادی پر اپنی قربانی دے کے ہمیں یہ دن دیا۔ کیا کہیں گی آپ؟
بالکل آپ نے درست فرمایا. یہ ان لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے. ان لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں. ہم اتنی آسانی سے ہمیں یہ ملک مل گیا ہے, ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ, لیکن ہمارے جو آباء و اجداد جو کر کے گزرے ہیں اس کا ہم نہیں کر سکتے پورا, ہم نہیں اتر سکتے ان کے معاملات میں. کیونکہ اور بہت بڑی بات آپ نے کی, نعت خوانی اور آل رسول, تو ظاہر سی بات ہے جہاں پہ پنجتن کا نام آ جائے, جہاں پہ آل رسول کا نام آ جائے, تو وہ ملک کیوں ترقی نہیں کرے گا. اس وقت ہم لوگ بے شک پستی پہ جا رہے ہیں, لیکن ایک وقت ضرور آئے گا کہ ہم بھی بہترین ممالک میں شامل ہوں گے بے شک انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. اس دعا کے ساتھ ہم اپنی اس کامیاب اور بہترین, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی سب سے بڑی نشریات K21 نیوز کی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس کا آغاز ہی ذکر رسول اللہ سے ہوا. ہم نے علماء اکرام کو یہاں مدعو کیا کہ آج جو پاکستان کی بات کریں اور ہمیں بتائیں کہ اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے کون کون سی قربانیاں دیں, اور ہمیں جشن آزادی کے دن کون کون سی ایسی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے, وہ نہ کہ دھوم دھڑکا اپنی باعث کے سلنسر کھول کے اور باجا. اور بچے ابھی ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل کہ باجا بجانا, بچہ کہتا ہے کہ ہمارے تو حکمرانوں نے ہمارا باجا بجا دیا, کہ الیکٹرک نے باجا بجا دیا. اگر گیس کی بات کی جائے تو مہنگائی زور و شور سے بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ فخری عزیز میں یہ ایک خاصہ ہے کہ جس چیز کے پرائز بڑھ جاتے ہیں پھر کم نہیں ہوتے. علامہ شوکت حسین سیال بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. علامہ صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے, اور میں جشن آزادی کے حوالے سے ہی آپ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سید علی ابرار صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آج جشن آزادی کے اس عظیم الشان دن میں آپ نے ہمیں K21 نیوز پر مہمان بننے کا شرف بخشا, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام باخبر پاکستان کو مزید ترقی عطا فرمائے. 300 ایپیسوڈ میرے کمپلیٹ ہوئے, اس طرح بھی آئیے گا, اپریشیٹ کرنا ہے آپ نے. بالکل بالکل, وہ تو خصوصی طور پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں الحمدللہ. جشن آزادی, لفظ آزادی یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, بے شک, اور اس آزادی کے حوالے سے اگرچہ آپ نے پوچھنا ہے تو آج کشمیر کے ان مسلمانوں سے پوچھیں بے شک, کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. بے شک, بے شک. اگرچہ اس آزادی کے حوالے سے پوچھنا ہے تو آج فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے پوچھیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. آپ چیچینیا, بوسینیا, عراق کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ آزادی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. بے شک. ایک تو ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے آزادی نصیب ہوئی, اور اس آزادی کے ساتھ ساتھ پھر اسلامی ریاست کا وجود میں آنا, یہ آزادی سے بھی بڑی نعمت ہے. آپ علماء سے سنتے ہیں کہ اس ملک پاکستان کے قیام کے لیے جہاں مجاہدین نے, علماء کرام نے, سیاسی لوگوں نے اپنا اپنا ایک عظیم کردار ادا کیا, جیسا کہ 1946 کے اندر آل انڈیا بنارس میں سنی کانفرنس کا انعقاد ہوا, اور اس کانفرنس کے اندر 500 مشائخ عظام تھے, اور 7000 علماء کرام تھے, اور 2 لاکھ افراد اس کانفرنس کے اندر موجود تھے. محترم ابرار بھائی, اس وقت 1946 کے اندر 2 لاکھ افراد کا جمع ہو جانا ایک مقام پر, یہ بہت بڑی بات ہے. بظاہر تو وہ 2 لاکھ افراد تھے, لیکن ان کی سپورٹ کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں ان کے سپورٹر موجود تھے پیچھے. اور ان 2 لاکھ افراد کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی, اور اتفاق کے ساتھ قیام پاکستان کے حوالے سے اس قرارداد کو منظور کر لیا گیا. اور اس کے بعد تحریک پاکستان چل پڑی, اور اس میں علماء کرام نے اپنا کردار ادا کیا, سیاسی لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا, اور یہ جد و جہد چلتی رہی. اب آپ اس نقطے پر بھی غور کریں
کہ جب یہ ملک وجود میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے کون سا دن تھا کہ اس کے بننے کا، اس کو بنانے کا اس باری تعالیٰ نے انتخاب کیا. اتفاق نہیں تھا، یہ انتخاب ہے. دیکھیں الحمدللہ ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں میں سے سب سے افضل ترین جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا ہے، بے سبحان شک اللہ۔ بے اور شک رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ باقی عشروں سے افضل افضل ہے. ہے۔ اور اسی طرح آخری عشرے کی جو تمام راتیں ہیں ان تمام راتوں میں سے تاک راتیں افضل ہیں. اور پھر ان تاک راتوں میں سے 27ویں کیا بات ہے، رمضان سبحان المبارک اللہ، کی جو سبحان شب اللہ، ہے سبحان اللہ۔ کیا وہ بات ہے، افضل ہے. کیا خوبصورت اب بات دیکھیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 1365 ہجری اور جمعہ کی رات یعنی 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا فرمایا. کیا سبحان بات۔ اللہ۔ یعنی اتنا خوب اس کا انتخاب آپ دیکھیں تو اس لیے اور ہمیں علامہ صاحب نزول قرآن جی بھی بے اسی شک دن ہی بے ہوا۔ شک میں وہی کہ قرآن کئی پاک بھی نسبتیں نازل ہیں ہوا۔ یہاں. اگر ہم وہ تمام نسبتیں گننے لگ جائیں لیلۃ تو یقیناً القدر۔ بہت سارا، ہاں اس میں وقت چاہیے ہوگا. تو بہت ساری نسبتیں ہیں. آپ دیکھیں کہ اس ملک کے قیام کے لیے انتخاب اتنی کیا بڑی بات رات کا ہے، کیا جا سبحان رہا اللہ، ہے. سبحان تو اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو جشن آزادی کا دن ہے یہ اللہ کے شکر کو بجا لانے کا دن بے ہے. شک بے شک۔ کیونکہ جب اللہ کی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنے ان عظیم مجاہدین کی قربانیوں کو بھول جائیں، ہم اپنے ان عظیم مجاہدین کی قربانیوں کو نظر انداز کر دیں، ان کی روحوں کو ہم تکلیف پہنچائیں کوئی ایسا عمل کر کے. ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. آج کے دن قرآن خوانی کا اہتمام ہونا بے شک، چاہیے، بے شک۔ آج کے دن محفل نعت کا اہتمام ہونا چاہیے، بے شک۔ آج کے دن نفلی عبادت ہونی چاہیے، آج کے دن صدقہ خیرات ہونا چاہیے، آج کے دن ان شہداء کے نام کا کوئی ہم پودا لگائیں. یعنی کوئی بھی اچھا عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ وہ راہ گاہ نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پورا پورا اجر و ثواب عطا کیا فرمائے. خوبصورت بات کی علامہ صاحب آپ نے. اور میں اطہر مشہدی کی جانب آؤں گا کہ جیسے علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت بتایا کہ وہ اتفاق تھا کہ جب پاکستان وجود میں آیا 27ویں شب. ایسے کئی دن ہیں علامہ صاحب، میں اس کی وضاحت چاہوں گا کہ پاکستان ایک تاریخ ہے جس کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت سے پاکستان کا تعلق بڑا قریبی ہے. کیا بات کی آپ نے، کیا بات۔ الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر الناس من ینفع الناس. صد احسان اللہ رب العزت کا، آل محمد کا، اصحاب باوفائے محمد کا، اور ان تمام شخصیات کا کہ جس نے دام دہن سخن پاکستان بنانے میں ہراول دستے میں شامل ہو کے اس کو قیام تک لانے میں مسلسل محنت کی، جستجو کی. انہوں نے اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو ترک کر کے، مخالفت کو مول لے کے اس کو قیام کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. ان سب ہستیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ۔ یہ خیر کا کام کیا تھا. آزادی جیسا قبلہ نے فرمایا اس سے عظیم نعمت کائنات میں کوئی نہیں. جب غلامی کا دور تھا تو غلام کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی. بے شک۔ وہ پیر کے تلوے سے سر کے بال تک محتاج تھا اپنے حاکم کا، اپنے مالک کا. اسلام نے اس کو خط ترک کیا اور آزادی جیسی نعمت دی. واہ 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 واہ. اس آزادی کو قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے انتھک محنت کی. گو کہ اس کا جو تعلق ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا، اس کے سر آغا خان نے ابتدا کی. لیکن کہتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں اور کاروان بنتا ہے، لیکن ان میں ایک ایسا شناور ہوتا ہے جو ہراول دستے میں آگے بڑھ جاتا ہے. ہاں، تو قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے اس کی باغ ڈور سنبھالی اور ایک
ملک دنیا کے خطے پر معروض وجود میں لے کے آئے. آپ کا ساتھ دینے والوں میں ان کی بہن فاطمہ جناح کہ ان پر سلام ہی سلام ہے. بے شک. لیکن ہم نے ان کی جو مقام تھا اس مقام کے تحت ان کو نہیں ان کو مقام دیا، بلکہ افسوس صد افسوس ہم نے ان کے ساتھ ان کے گلے کاٹے، ان کو ذبح کیا ہے. اگر میں حقائق پیش کرنے بیٹھوں جیسے قبلہ نے فرمایا کہ 2000 علماء اور یہ اور وہ اور 2 لاکھ کا مجمع، یقیناً یہ بریلوی مسلک کے علماء تھے جس میں مشائخین تھے جیسے خود بھی کثرت سے علماء، اور اس وقت کی جماعتیں پاکستان کی مخالف اور ہندوستان کی حامی تھی. اگر میں حقائق پیش کروں تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. بڑے بڑے تناور شخصیات ہیں. جماعت احرار مخالف، جماعت اسلامی مخالف، خاکسار تحریک مخالف. میں ایک تفصیل پیش کروں، 30 سے زائد بڑے جید علماء، کیا بات ہے، علماء کیا بات دیوبند مخالف، شدت سے مخالف. یہ فضل الرحمان کے مفتی محمود مخالف. بالکل. انہوں نے یہ کہا کہ نیشنل میڈیا موجود پہ بیٹھے گا. خدا کا احسان ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں. اللہ اکبر. کیا کیا بیان کروں. اللہ بہر اکبر. کیا جو شخصیات بنانے میں تھی ان کا نام نہیں لیتے. راجہ صاحب محمود آباد، واہ 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 واہ. کوئی نام لیتا؟ نہیں یہ اصفہانی صاحب، نہیں. ہم یہ بس پی آئی اے ان کا ہم بس- ذاتی ہم ملکیت بس تھی، انہوں نے دے دیا اس کو. ہم بس ابو الحسن اصفہانی روڈ کا نام لے لیتے ہیں، لیکن جن کے نام سے وہ مشہور ہے میں اگر ہم ان کا تفصیل نام ہی پیش نہیں کروں لیتے. بیٹا تو یہ بڑی طویل تفصیل ہے اور بڑی تاریخ. کیا بات پھر ہے. پاکستان بنانے میں سندھ کی شخصیات مخالف، پنجاب کی شخصیات مخالف، خیبر پختونخوا شخصیات مخالف. یہ تو وہاں کے لوگ تھے جنہوں نے 22 لاکھ کہتے ہیں 22 لاکھ خاندان کاٹی. میاں 44-45 لاکھ بھی کم ہے. اللہ اکبر. وہاں سے 100 افراد کا قافلہ چلتا تھا، 1 یا 2 یا 3 پہنچتے تھے، ذبح کر دیا باقی جاتا سارے تھا. کاٹ دیے جاتے. جی. میری بہنوں کی، بیٹیوں کی عصمتیں، میری ماؤں کی عصمتیں برباد ہو گئیں. پورے قبیلے خاندان کٹ گئے. ہاں؟ اور پھر ایک ساتھ لگا دیا جاتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کوئی ایسا نام نعرہ نہیں تھا اس وقت. نعرہ تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان. بے شک. یہ جماعت اسلامی جب یہاں پر آئی ہے 1958 میں، تب سے یہ نعرہ معروض وجود میں آیا. اسی طرح دستور، پہلا دستور جو بنا 1962 میں، اس میں کوئی اسلامی نام نہیں تھا. پہلا دستور. پھر اس کے بعد دوسرا دستور 65 میں بنا دیا گیا فوراً. ماشاء اللہ ڈکٹیٹر ایوب خان وہ آ گیا، پہلا ملون جو آیا اس نے آ کر کے مصیبت ڈالی، اسلامک ریپبلک بنا دیا. تب سے یہ اسلام کی بات چلی. پھر اس کے بعد 73 میں آئین بنا، یہ ریپبلک اسلامک کا نام کاٹ دیا گیا، ریپبلک آف پاکستان. لیکن مجبوراً پہ ڈالنا پڑا کیونکہ بھائی اکثریت ہے یہاں پہ لوگوں کی. مسئلہ ہمیں اسلام سے نہیں ہے. اسلام دنیا میں سب سے بہترین دین ہے، بے شک. بے شک. ہونا چاہیے اسلامی. ہم کب کہہ رہے ہیں؟ لیکن اسلام نے تمام مساوات کا حکم دیا ہے. اسلام نے آزادی کا حکم دیا ہے. ایسی آزادی کہ پنجاب حقوق کھا رہا ہے بیٹھ کر کے. کیوں؟ کہ پی کے میں انسان نہیں رہتے، سندھ میں انسان نہیں رہتے، گلگت بلتستان میں انسان نہیں رہتے، بلوچستان میں اسلام انسان نہیں رہتے. ظلم ہو رہا ہے. خود کراچی کے سمیت پورے پاکستان میں، خصوصاً کراچی میں، کہ الیکٹرک کے نرخ کچھ اور ہیں، پنجاب میں کچھ اور ہیں، کشمیر میں کچھ اور ہیں. کیوں؟ کشمیر نے لشکر کشی کر دی، اس لیے ان کے 3 روپے ریٹ کر دیے. اگر شرافت سے یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، محبت سے بات کر رہے ہیں کہ ہمارا حق دے دو، تو ان کا حق چھینا جائے گا. علامہ صاحب یہ پاکستان ہے، یہ آزادی ہے. میں آپ کی بات کو یہی کنٹینیو کرتا ہوں. جماعت اسلامی نے دھرنا دیا، عوام مطمئن تھی، اور میں تو خاص طور پہ یقین کیجئے کہ بڑی محبت رکھتا تھا جماعت اسلامی سے. میں نے کہا کچھ ہوگا، اب کچھ ہوگا. انہوں نے دھرنا دے دیا، ڈٹ گئے. یقیناً سی بات ہے کہ بجلی کا جو بل ہے وہ 50% تو ڈسکاؤنٹ ملے گا، لیکن رات کو پتہ چلتا ہے کہ دھرنا ختم ہوا اور 2 روپے بڑھا دیے گئے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے 2 روپے بڑھا دیے گئے. مذاق ہو گیا ہمارے ساتھ. میں خود جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں اس وقت، حافظ نعیم صاحب،
ان سے بہت زیادہ متاثر اور بہت محبت کرنے والا. میری ان سے ملاقاتیں بھی ہیں اور مجھے یقین تھا یہ کچھ نہ کچھ کریں گے کچھ نہ اور کچھ. میں نے ان کا بہت ساتھ دیا سوشل میڈیا سے لے کے ویسے. بالکل میں نے دیکھا آپ نے بہت ایکٹیویٹی لیکن جو پاکستان کی عوام کی امنگیں تھیں ٹوٹ گئے. وہ ٹوٹی ہیں. میری اس کے بعد بھی بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا نہیں ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے 45 دن کا, اگر 45 دن کے بعد نہیں ہوگا تو آپ ہمارا گریبان لیجیے. لیکن جو 45 دن میں جو لوگ مریں گے, خودکشیاں کریں گے بجلی کے بل کو دیکھ کے, جو ان کے جنازے کون اٹھائے گا, ان کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ ایک طویل بحث ہے, لیکن اس کے لیے ایک کلمہ کافی ہے کہ جب انسان ایک بہت بڑے پہاڑ کے نیچے دبا ہوتا ہے تو ایک دم نہیں نکلتا, آہستہ آہستہ نکلتا. لیکن ان کے اس عمل سے, اس فعل سے, یہ 45 دن کے آگے بڑھانے سے خود میرا دل بھی ٹوٹا ہے, مجھے بھی تکلیف پہنچی اور لوگوں کو بھی پہنچی ہوئی. خدا کرے جو کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہو, عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. آئیے واپس پاکستان کی جانب کہ پاکستان میں آزادی ملی ہے ان کو جو مادر پدر آزاد ہو چکے. پاکستان میں کوئی بھی دن ہو, جیسے یہ 14 اگست ہے, اس سے بڑا دن نہیں ہے پاکستانی عوام کے لیے, لیکن اس دن میں جیسے قبلہ نے کہا ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ بھی راضی ہو, رسول اللہ بھی راضی ہوں, آل محمد بھی راضی ہوں, اصحاب وفا محمد بھی راضی ہوں, اور جن مرحومین نے اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اپنا وہ بھی راضی ہوں, ان کو یاد کریں. بے شک یہ ہمارا کام ہونا چاہیے. ناظرین کرام, علامہ صاحب نے اسی نقطے پہ لا کے مجھے کھڑا کر دیا طیبہ کہ جہاں میں آنا چاہ رہا تھا کہ یہ دن عبادت کرنے کا دن ہے, یہ دن مرحومین کے اصالہ ثواب کرنے کا دن ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. ہم ان کے جنازے, اچھا اپنا مرتا ہے تو کیا ڈھول ڈھمک کیا کرتے ہو, کیا فنکشن کرتے ہو؟ نہیں. اور سفر کا مہینہ بھی ہے, ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد چیلو میں امام حسین علیہ السلام بھی ہے, اور جب آزادی کی بات آتی ہے تو یاد کیجئے کربلا والوں کو کہ جنہوں نے قید کاٹی. بالکل. چھوٹی شہزادی جناب سکینہ بنت حسین علیہ السلام جو زندان میں قید تھیں. آزادی کی اگر بات کی جائے تو ہم فخر کرتے ہیں, ہم جتنا شکر ادا کریں پروردگار کا کم ہے کہ ہمیں انہوں نے آزادی دلوائی, شہداء کی شہادتیں ہوتی رہیں. علامہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جب مکمل جشن آزادی کا 77واں سامہ ہو گیا, واہ جان کا دشمن میری سارا گلستہ ہو گیا. واہ واہ واہ. نہ آپ کو روزی ملتی ہے, نہ روزگار ملتا ہے, نہ کاروبار ملتا ہے, اور جو تنخواہ ملتی ہے اس کی جو ایوریج ہے وہ ہے 25,000 سے 40,000 ایک عام آدمی کی, بہت زیادہ 50,000. اس میں ایک عام آدمی گھر نہیں چلا سکتا. جب مکمل جشن آزادی کا 77واں سامہ ہو گیا, جان کا دشمن میری سارا میرے سے مراد پورے پاکستانی, جان کا دشمن میری سارا گلستہ ہو گیا, اور موسم گل میں میری بدقسمتی لائی یہ رنگ سارا گلشن, نظر برق بادو بارہ ہو گیا. حکمرانوں کو چاہیے جو دکھائی دینے والے حاکم ہیں وہ, اور جو اصل حاکم ہیں دونوں, یعنی صاحبان اختیار اور صاحبان اقتدار کو چاہیے کہ پاکستان کی عوام ہوگی تو ملک آگے بڑھے گا. اگر عوام ہی مر جائے گی, عوام ہی کے دل مردہ ہو جائیں گے, جیسے ابھی میری بہن نے کہا, میری بیٹی نے کہا کہ آئی ہوں دیکھتے ہوئے, جوش نہیں ہے, جذبہ نہیں. اگر یہ گرانی اسی طرح بڑھتی رہی تو لوگ پاکستان کا نام بھول جائیں گے. حقیقت. وہ دن نہ آنے دیں. حکمران آج بھی ہوش کے ناخن لیں, ان عوام کے لیے کوئی سہولت کا پیکیج دیں, اور مسلسل دیں. یہ 100 200 500 1000 کے لیے نہیں, پوری پاکستانی عوام کے لیے. اسلام نے کہا تھا 1 اشرفی ہوگی تنخواہ, آج بھی 1 تولہ تنخواہ ہونا چاہیے ایک عام آدمی کی. ایسے اسباب مہیا کریں, تب اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا. جب جا کے ہم اصل اپنی آزادی کا جشن منا سکیں گے. جب عوام خوش ہی نہیں ہے تو کیسی آزادی؟ نوجوان ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں اسی تسلسل کو برقرار رکھتا ہوں کیونکہ آج کا دن جو کہ ہم نے اپنے شہداء کو یاد کرنا ہے طیبہ, تو ایک نعت خوان ہمارے درمیان موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کا کلام شامل کر لیں. شیخ سلیم الدین نوری صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ کلام پیش کریں, اور ان کے کلام سے ہی ہم وقفے پہ جائیں گے, اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو مہمانوں کا گلدستہ ہمارے درمیان موجود ہوگا. علامہ صاحب آپ کا شکریہ کیونکہ آپ نے وقت دیا, کیونکہ آپ کو آگے جانا تھا, لیکن پھر بھی میں نے آپ کو کافی دیر بٹھا لیا. جی بسم اللہ.
रसूल मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये इसरार, खत्मुल अंबिया कहिए। शरीयत का है ये इसरार, खत्मुल अंबिया कहिए। मोहब्बत का तकाज़ा है कि महबूबे खुदा कहिए। मोहब्बत का तकाज़ा है कि महबूबे खुदा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए। जब उनका जिक्र हो दुनिया जी नाज़रीन किराम, बख्तर साहब के साथ चुके हैं जश्न आज़ादी 14 अगस्त 2024 K21 न्यूज़ बाखबर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़तें दी हैं। यकीन कीजिए 2011 से मैंने आगाज़ किया और जिस दिन मैंने आगाज़ किया उस दिन 14 अगस्त ही थी और इसी K21 चैनल से ही मैंने अज़ीम शान नशरियात की थी, मुझे याद है। और आज 2011 से 2024 तक का जो सफ़र है और 300 यानी कि ट्रिपल सेंचुरी मैंने कर ली है। और इंशाल्लाह अभी जो रबीउल अव्वल में ट्रांसमिशन करने वाला हूँ वो इस कदर बेहतरीन ट्रांसमिशन है कि आपने रमज़ान की ट्रांसमिशन तो मेरी देखी है, लेकिन इस दफ़ा जो K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से रबीउल अव्वल की ट्रांसमिशन होगी वो दुनिया में इंशाल्लाह ऐसी ट्रांसमिशन नहीं हुई होगी, क्योंकि हमारा जो सेट होगा वो अपनी मिसाल आप होगा। हमारे जो मेहमान होंगे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान हमारे दरमियान मौजूद होंगे और कव्वाल हज़रात हमारे दरमियान मौजूद होंगे और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला होगा और डिबेट का मुकाबला होगा, इनामात की बरसात होगी इंशाल्लाह। इस रबीउल अव्वल हमें ज्वाइन कर लिया है बाखबर पाकिस्तान के रूह रवां हैं और आप लॉ एंड जस्टिस कमीशन। और शाकिर भाई हमेशा हंसते हैं, ठीक है, इनकी हंसी पता क्यों आती है, ये कहते हैं यार तू तारुफ सही नहीं करवाता मेरा। अब भाई मैं कैसे तारुफ करवाऊँ, कोई एक डेजिनेशन आपकी हो तो मेरे दिमाग में रहे। और अब शाकिर भाई जो कि जश्न आज़ादी के हवाले से मसरूफियात छोड़ के बाखबर पाकिस्तान की ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा। शाकिर भाई कैसे मिजाज हैं आपके? आप सुने, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने 300 की ये आपकी वजह से शाकिर भाई, ये आप जो पसे पर्दा होते हैं ना, जो आपके मोहसिन होते हैं, और शाकिर भाई ने हमेशा प्यार किया। कभी भी कुछ इनसे रिक्वेस्ट की ना मैंने कि शाकिर भाई ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं, तो उन्होंने बहस नहीं की, उन्होंने कहा अबरार तुम्हें देख लो, तुम देख लो कि सही है। तो ये जो बाखबर पाकिस्तान की कामयाबी है ये मेरी टीम की वजह से है और जो उसके टीम के जो लीडर हैं वो शाकिर सलानी है। शाकिर भाई क्या कहेंगे कि 2011 से हमने इसको आगाज़ किया और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी हमने बाखबर पाकिस्तान का
آغاز کیا، لیکن K21 نیوز پہ جو ہماری پہچان بنا، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل جی، K21 سے آپ نے سفر کا آغاز کیا تھا اور آج بھی ماشاءاللہ 300 پروگرام ایپیسوڈ کے بعد بھی دوبارہ پھر آپ K21 میں بیٹھے ہیں، تو ماشاءاللہ K21 ایک پاکستان کا ایک بہترین چینل ہے اور ہر لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، کیونکہ یہ مظلوموں کی آواز ہے، ظلم کے خلاف، مظلوم کے خلاف یہ بہت زیادہ اس کا اس میں حصہ ہے کہ ظلم کے خلاف رہتا ہے۔ ادروائز اور چینلز ہیں وہ ظلم پہ زیادہ کام نہیں کرتے، لیکن جتنا K21 ظلم کے خلاف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ K21 کے مالکان کو خوش رکھے کہ وہ بالکل فری ہینڈ دیتے ہیں کہ آپ ظلم کے خلاف لڑیں، اور ظلم کے خلاف ہر جگہ کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر 14 اگست کو اپنے ان کے جو CEO صاحب ہیں ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور مظلوموں کی فرقان بھائی آواز کی جہاں تک بات کی جائے، فرقان مشتبہ بھائی کی، تو ہمیشہ مجھے سمجھاتے ہیں، میں ان کو بولتا رہتا ہوں کہ بھائی ایسا کر لیں، بھائی ایسا کر لیں۔ جشن آزادی کی ٹرانسمیشن کا میں نے ان کو بولا، میں نے کہا بھائی مجھے کرنی ہے، تو پہچان ہے، کیونکہ ہمارے جو پروگرام کا نام ہے وہ باخبر پاکستان ہے، اور جشن آزادی کی ٹرانسمیشن ہم نہ کرتے جو ہماری پہچان ہے تو لوگ کیا سوچتے ہیں؟ طیبہ کیا کہو گی؟ کافی عرصے سے آپ بھی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں نعت خوانی کے پلیٹ فارم پہ بھی، ایسا نعت خوان آپ آتی تھیں، آج پروردگار نے آپ کو میرے برابر میں بٹھا دیا، ان کی کرم نوازی ہے آپ پر، تو آج اس سیٹ پہ آ کے آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ، آپ ان سارے سوالات کو چھوڑے، آپ سب سے سوال پوچھتے ہیں، ابھی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی کہ اتنے عرصے سے ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو کیا کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ مجھے کیا کچھ فیس نہیں کرنا پڑتا، لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں طیبہ۔ جب میں نور مجسم نعت کونسل کا فاؤنڈر تھا 2007 سے، میں نے اس کا 2011 میں اس کو وائنڈ اپ کیا، تو اسی لیے میں نے وائنڈ اپ کیا کیونکہ لوگ تنقید کا نشانہ بہت بناتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے بڑا نعت کا مقابلہ میں نے ہی کیا، اور میرے چیف گیسٹ بھی شاکر سیلانی ہی تھے۔ شاکر بھائی آپ کو یاد ہوگا جب آپ کسی نجی چینل کے بیورو چیف بھی تھے، تو شاکر بھائی آئے، تو اس وقت 2009 کی بات ہے یہ، 2009 میں عائشہ مندر پہ ایک نجی بینکوٹ میں میں نے اس کا آغاز کیا، کافی لوگ جڑے، وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ جڑتے رہے، کارواں بنتا رہا، تو انہی میں سے ایک نام اور بھی ہے جو اس سال میرے ساتھ جڑا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، نمائندہ باخبر پاکستان کے چودھری عثمان بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کیا کہیں گے جشن آزادی کے حوالے سے آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت ساری خوشیاں میری طرف سے کہ 300 ایپیسوڈ آپ کے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اور جیسے کہ علی بھائی ابھی ماشاءاللہ کم ٹائم ہو گیا آپ کے ساتھ میں جڑا ہوں، اور بہت اچھا لگتا ہے، جیسے آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے مجھے۔ یہ بات تو آپ نہ کریں، آپ خود ماشاءاللہ سے ٹیلنٹڈ ہیں عثمان بھائی، آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ آپ خود اپنی محنت سے آگے آئے ہیں۔ نہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، بڑوں سے سیکھنا چاہیے، اور ماشاءاللہ آپ کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے اور آپ سے ہم سیکھتے ہیں۔ اور جیسے کہ ماشاءاللہ آج ہم سب جڑے ہوئے ہیں ساتھ، 1947 میں وجود آیا پاکستان۔ اچھا، اس کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال صاحب نے، جی اچھا اب یہ وہ پاکستان نہیں ہے علی بھائی کہ جو علامہ اقبال صاحب نے خواب دیکھا تھا، ان کا وجود میں تو عمل لے کے آئے قائد محمد علی جناح، سب نے محنت کی، اکٹھے ہوئے، مگر آج یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ ابھی میں بھی جیسے طیبہ نے کہا کہ میں آ رہی تھی جوش و خروش سے، نہیں نظر آئی، ہمیں بھی روڈ کے اوپر وہ چیزیں جوش نظر۔ آپ ماشاءاللہ سے ڈی ایچ ایس سے شاکر میں کچھ کیا محسوس ہوا؟ اللہ گلہ ہے روڈوں پہ کچھ ہے ایسے اسکولوں میں بچے جو ہیں؟ میرا چوکیدار میں گھر سے نکلا تھا، میں نے کہا بابا آج آپ نے کوئی جھنڈا ونڈا نہیں لگایا؟ بولا اچھا 70 سال ان کی عمر ہو گئی ہے، وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں مجبوری کی وجہ سے کام کروں، حالات نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو جھنڈے دلواؤں یا گھر پورا کروں؟ حقیقت ہے، بجلی، پانی، گیس، مسئلے اتنے ہیں، وسائل ہی وسائل، مسائل ہمارے پاس ہے نہیں، وسائل ہی وسائل ہے، مطلب بہت ساری چیزیں، اس پہ بات کیے تو لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ، اور وسائل بہت ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ خوشی کی انتہا اس قدر ہے کہ عثمان افتخار ان کے دل میں جو آ رہا ہے وہ بول رہے ہیں کہ وسائل، آج ہمارے جو وسائل ہیں اس کی پریشانیاں، مسائل تو انتہا ہیں، یہ فضائل اور مصائب کی بات ہو رہی ہے آج، جیسے تو علی بھائی مسائل پاکستان میں تو ٹوٹ پڑا جماعت ہے، اسلامی نے جو 45 دن کا جب ہم نے بات کی اس کی، بالکل
اور ہم تو سوچ رہے تھے کہ 14 اگست پہ ہمیں ایک بہت آج ہم نے بات کرنی ہے عثمان بھائی پاکستان کی. آج ہم نے کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا. آج بات ہمیں پاکستان کو ایک سائڈ پر رکھے آپ. آج ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے. اور شاکر بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. علامہ صاحب کی بات سن رہا تھا تو جب انہوں نے بتایا تھا مظالم ڈھائے جا رہے تھے تو ہم نے بہت قربانیاں دی پاکستان. دیکھیں آپ کو آزادی کے لیے آزادی ایک ایسی نعمت ہے کہ وہ میرا اپنا شعر ہے, اس میں سب کچھ سمجھ کے آ جاتا ہے کہ اشک موتی ہے گر دیدہ تر سے نہ گرے, جو شجر سے نہ گرے. کیا بات ہے. بھیک ملتی ہے پناہ میں بڑی مشکل سے, آدمی تخت سے گرے مگر نظروں سے نہ گرے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. علامہ صاحب کی جب میں بات سن رہا تھا تو میں یہ یاد آ رہا تھا کہ ہم بھی پروگرام کیا کرتے تھے اس مظالم پہ کہ جو مظالم ڈھائے گئے جبکہ ہمارے بڑے وہاں سے آزادی کے لیے نکلے تو ان پہ کیا مظالم نہیں ڈھائے گئے. شرم قتل عام تھی, ہماری بہنوں کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں. عصمت, میں کہتا ہوں عصمتیں کیا کریں, عزتوں کو تار تار کر دیا گیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو بڑے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. وہ ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم آزاد ہیں. بے شک ہماری بہن بیٹیاں سیف ہیں, اپنی مرضی سے سو رہے ہیں, اپنی مرضی سے جاگ رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی آزادی ہے. اور ہماری بہن بیٹیاں سیف ہیں. کل کو کہ ہمارے بہن کو کی آنکھ دکھاتے تو اس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. ہم کسی کی ابھی بیچ میں ہم نے پروگرام کیا تھا کہ بچی کی عزت کو وہ کیا گیا, لیکن ہماری پوری ٹیم, باقاعدہ پولیس کی ٹیم اور سارے الرٹ ہو گئے تھے. اور وہ اس کو اسے ہی آزادی کہتے ہیں. اس کو آزادی کہتے ہیں کہ آزادی ہونی چاہیے. آزادی بہت بڑی نعمت. ہم خود مختار ہیں الحمدللہ. ہم باہر ممالک میں ہم کہیں چلے جائیں تو وہاں ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے, ہمیں فوراً سے جرمانے عائد کر دیے جاتے ہیں. یہاں پر ہم لوگ فری ہینڈ سب کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں. یہ پاکستان کو شرف حاصل ہے کہ یہاں پر اتنی آزادی ہے کہ اگر سگنل بند ہے تو ہم نے اس کو نہیں دیکھنا, ہم نے توڑ کے چلے جانا ہے. یہ آزادی ہے. اچھا ابھی ہم آ رہے تھے ڈی ایچ اے سے تو واقعی سائلنٹ ماحول تھا. تو کیا کریں, لوگ مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں, لوگ پریشان ہیں. آزادی تو ہے لیکن اب لوگ پریشان ہیں بیچارے, ان کے وسائل باقی نہیں ہے اور مسائل آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. دلی طور پہ خوش ہیں لیکن ذہنی طور پر خوش نہیں ہیں وہ. بالکل نہیں. عبد الباسط رانا ہمارے درمیان موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ 2 اشعار ایسے پیش کریں کیونکہ پڑھنا تو آپ نے آگے بھی ہے, کیونکہ ابھی یہ کیک بھی آ چکا ہے آزادی پہ. اور میں چاہوں گا کہ کوئی ایسا کلام پیش کرے کہ پاکستان بھی اس میں آ جائے, اور کوئی منقبت پڑھ دیں یا کوئی اگر آزادی کے حوالے سے کوئی پڑھ کے پھر ایک منقبت کا وہ کر کے 2-3 شعر. بسم اللہ. جو کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ, اللہ کے حبیب شہ انبیاء سے مانگ. اب تک کہاں اندھیروں میں بھٹکا ہوا تھا تو, گر روشنی کی چاہ ہے نور خدا سے مانگ. میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا, میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا, میں بن کے سوالی آیا ہوں, میں بن کے سوالی آیا ہوں. میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا, میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا. مجھے نظر کرم کی بھیک ملے, مجھے نظر کرم کی بھیک ملے, آقا بھیک ملے, مجھے بھیک ملے. کرم کی بھیک عطا ہو گناہ گاروں کو, کرم کی بھیک عطا ہو گناہ گاروں کو. سہارا دیجئے سرکار بے سہاروں کو. بھیک ملے, مجھے بھیک ملے, آقا بھیک ملے. اگر حضور کی رحمت کا آسرا ہو جائے, اگر حضور کی رحمت کا آسرا ہو جائے, زمانے میں مجھے جینے کا حوصلہ ہو جائے. بھیک ملے آقا بھیک ملے, مجھے نظر کرم کی بھیک ملے. میں جھولی خالی آیا ہوں, میرا کوئی نہیں ہے
بجا گناہ میں گزری ہے زندگی ساری، میں تجھ کو بھول گیا تھا اے رحمت باری، گناہ گار سہی پھر بھی خوش نصیب ہوں میں، شریک امت عالی میں اے حبیب ہوں میں خاک بن کے فضا میں بکھر گیا ہوتا، میں خاک بن کے فضا میں بکھر گیا ہوتا، وسیلہ ملتا نہ تیرا تو مر گیا ہوتا، بھیک ملے آقا بھیک ملے، آقا بھیک ملے مجھے نظر کرم کی بھیک ملے، میں جھولی خالی آیا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ حضرت پاکستان پہ کتنا انعام ہے، پیر نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں اے عزیز پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، اے عزیز پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ اور آخری شعر کہ تم دخیل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھوں گا، اور کیونکہ 14 اگست جشن آزادی ہے، سوری تھوڑا سا اس طرف ہو جائے تو، کیونکہ ہمارے جو کیمرہ مین ہیں جنہوں نے علامہ صاحب تھوڑا سا اس طرف آ جائیے، شاکر بھی آپ بھی تھوڑا سا اس طرف ہو جائیے، طیبہ بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی جشن آزادی، کیونکہ سعد فروزی ہمارے درمیان موجود ہیں، ایک شعر سعد بھائی آپ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر عبدالباسط رانا کلام پیش کریں، پھر علامہ صاحب دعا کر کے پھر اس کے بعد کیک کٹائی کی جائے۔ بسم اللہ، کلام پیش کیجیے گا۔ یہ پاک سرزمین ہے، یہ پاک سرزمین، یہ پاک سرزمین ہے کہ یہ پاک سرزمین، حیدر کی سرزمین ہے یہ، حیدر کی سرزمین، حیدر کی سرزمین ہے یہ، حیدر کی سرزمین، اسلام کا قلعہ ہے یہ، اسلام کا قلعہ، اسلام کا قلعہ ہے یہ، اسلام کا قلعہ، صدقہ بطول کا ہے یہ، صدقہ بطول کا، صدقہ بطول کا ہے یہ، صدقہ بطول کا، یہ پرچم حسین ہے یہ، پرچم حسین، یہ پرچم حسین ہے یہ، پرچم حسین۔ اور ایک شعر میں ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروں کہ یہ ڈر ہے، پاکستان سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، وہ یہی وجہ ہے کہ کرم ایمان بھرے دل پر ابو طالب تمہارا ہے، کرم ایمان بھرے دل پر ابو طالب تمہارا ہے، منافق کی رگوں میں ڈر ابو طالب تمہارا ہے، منافق کی رگوں میں ڈر ابو طالب تمہارا ہے، اور سلا کر مرتضیٰ کو اپنے بستر پر نبی بولے، سلا کر مرتضیٰ کو اپنے بستر پر نبی بولے، کیا بولے کہ میرا تکیہ میرا بستر ابو طالب تمہارا ہے۔ کلام پیش کیجئے، پھر ہم کیک کٹائی کی جانب جائیں علامہ صاحب کی موجودگی میں۔ ویسے تو کیک میں سمجھتا ہوں کہ ملی نغمہ پڑھا جائے تو پھر بالکل ملی نغمہ، اور مل کے پڑھ لیں، سب مل کے پڑھ لیں۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد، سونی دھرتی اللہ رکھے
تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرے دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھے علامہ صاحب دعا کروا دیجیے، دعا کروا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد پاکستان کی وبارک سلامتی کے وسلم لیے۔ وصلی علیہ۔ یا الہ العالمین، پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ، آج جشن آزادی کا دن ہے۔ مولا کریم اس جشن آزادی کے حوالے سے آج اس کیک کا اہتمام کیا گیا۔ مولا کریم اس سید جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم اس کا ثواب حضور سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے والدین کریمین کی خدمت عالیہ میں اور تمام انبیاء کرام اور تمام صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ائمہ مجتہدین، مشائخ اعظام، اولیاء کرام، مومنین مومنات، امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ بالخصوص وہ مجاہدین جنہوں نے قیام پاکستان کے حوالے سے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی، یا اللہ ان تمام شہداء کے ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ مولا کریم ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، بالخصوص یہود و نصارہ کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، قبلہ اول مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہماری دعائے خیر کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دستامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت ان سا پیدا ہوا ہے، نہ ہوگا کبھی ان سا پیدا ہوا ہے، نہ ہوگا کبھی معجزانہ ولادت بلا اہل جنت کی سردار آل نبی، اہل جنت کی سردار آل نبی، اہل جنت کی سردار آل نبی، مصطفیٰ کی قرابت پہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن جوان جوش تیری پہچان